तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया सोमवार से जुमा तक रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.biblemutalaya.com विजिट करें, वहां पर आपको ये प्रोग्राम मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, आप हमें ईमेल कीजिए info@biblemutalaya.com पर। अपने मुताले में हम पैदाइशी किताब के 43वें बाब पर पहुंच चुके हैं और अभी भी हम यूसुफ की कहानी पर हैं। यूसुफ की कहानी खुदा के कलाम में एक बहुत ही भरपूर कहानी है और यूसुफ की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और यूसुफ की जिंदगी से हमें मसीह की झलक मिलती है, जैसे कि मसीह की तकालीफ और उसके बाद का जलाल। लेकिन मैं सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 43वें बाब पर पहुंच चुके हैं, बराह मेहरबानी इसका उन्वान बताइए। जी हाँ, हम इसको उन्वान दे सकते हैं कि यूसुफ के भाइयों का अनाज के लिए मिस्र का दूसरा सफर। बाब का आगाज इन अल्फाज से होता है, और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूं हुआ कि जब उस गल्ले को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा, जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा कि उस शख्स ने हमको नहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। बाप का आगाज इन अल्फाज से होता है, और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया। यूसुफ के पास जाने की एक और जरूरत है, आप इसे किस तरह देखते हैं? दरअसल गंदुम जो कि जिंदगी का एक जरिया है, मिस्र के अलावा और कहीं भी मौजूद नहीं थी। मिस्र की सरजमीन और उसके सब खजानों का बस एक ही मालिक था और उसका नाम था यूसुफ। और दूसरी तरफ कितनी खूबसूरत बात है कि मसीह यीशु के अलावा हमें कोई भी निजात नहीं दे सकता। बहुत अफसोस की बात है, कुछ लोग ऐसा ख्याल पेश करते हैं जिसका बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कहते हैं कि कोई भी रास्ता खुदा की तरफ हमें बड़े आराम से लेकर जा सकता है, मगर हकीकत ये नहीं। और अगर कोई ऐसी बात होती तो मसीह के आसमान से नीचे आने और सलीब पर जान देने का कोई मकसद ना होता। और अगर हमदर्दी, नरमी या फिर मोहब्बत और ऐसी तमाम चीजें इंसान को बचा सकती, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये बात मसीह यीशु के खिलाफ होती कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अलावा भी किसी में निजात है। फिर फिरौन ने कहा कि तुम यूसुफ के पास जाओ। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि मसीह यीशु के अलावा हमारी निजात किसी में नहीं है। वो कौन है जो हमें अब्दी मौत से बचा सकता है? वो बस मसीह यीशु है। क्योंकि गंदुम जिंदगी की बुनियाद है और ये यूसुफ के हाथ में है, क्योंकि वो गल्ले का मालिक है। बिल्कुल। उसके भाइयों को दोबारा उसके पास जाने की जरूरत पड़ी, जी, यानी कि एक बार नहीं बल्कि बार बार, क्योंकि उनके पास अनाज खत्म हो गया था। दुरुस्त। इससे हमें एक और नतीजा मिलता है कि हमें खुदा के हजूर एक बार नहीं बल्कि बार बार आने की जरूरत है। यानी महीने में एक बार काफी नहीं, साल में भी एक बार काफी नहीं, बल्कि मुझे हर रोज खुदा की रफाकत की जरूरत है। मसीह यीशु हमारा निजात दहिंदा है। वो हमें बचाता ही नहीं बल्कि हमें बाकी जिंदगी में चलना भी सिखाता है।
در حقیقت وہ ہمیں ایسی عزت بخشتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ اپنے خداوند کے ساتھ رفاقت میں ہی اصل بقا ہے، اور اصل میں یہی چیز ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم خداوند یسوع میں جیتے ہیں اور چلتے ہیں اور وجود رکھتے ہیں۔ لیکن میں اس میں خود مختار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے فضل کے ساتھ میں دن بدن آگے بڑھ سکتا ہوں۔ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ روز بالکل کی روٹی ہے۔ صحیح کہا۔ اب میں تیسری آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تب یہودا نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ یوسف نے انہیں کہا کہ جب تک بنیامین تمہارے ساتھ نہ ہو تمہیں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک سبق ہے اور ہم یہاں ان کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جب ایک شخص کچھ بھی خدا کے لیے کرتا ہے، خیرات یا بھلائی خدا کے لیے کرتا ہے، وہ خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن خدا کے طریقے کے بجائے اپنے طریقے سے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر ہم 11ویں آیت کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ تم سب یہ سامان اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ سب مال تمہارا ہے۔ لیکن آخر میں اس نے بنیامین کا پوچھا، کیونکہ یوسف کو بنیامین کے سوا اور کسی کی فکر نہیں بالکل تھی۔ صحیح۔ وہ بس بنیامین کو دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ یوسف نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے میری چاندی مل گئی۔ اس لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بے فائدہ تھا، کیونکہ یوسف بس بنیامین کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں یہاں پر ایک اہم بات کو دیکھتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بس بنیامین کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے اپنے بھائیوں کی بھی کمی محسوس ہوئی، اور اس کہانی میں کچھ اور پہلو بھی ہے جسے ہم آگے جا کر دیکھیں گے، اور یہ بات ظاہر کرے گی کہ یوسف ایک دانش مند ہے۔ دراصل یوسف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے بھائی ابھی بھی سخت دل ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے سب بھائی توبہ کر لیں۔ یہ کہانی بس یہی نہیں بتاتی۔ لکھا ہے کہ اس کے بھائیوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور اسے اپنے دکھ بتائے۔ یوسف نے انہیں معاف کیا اور ان پر خود کو ظاہر کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یوسف کے پاس کافی حکمت تھی کہ وہ انہیں کسی بھی پریشانی میں اپنے بھائیوں کو مبتلا کر سکتا تھا۔ اور ہمارا خداوند بھی ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے۔ ہمارا خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم سچے دل سے اس کے حضور اپنی توبہ کا اظہار کریں، اور اگر میں توبہ کرتا ہوں تو وہ مجھے معافی، قبولیت اور تمام برکات دیتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم توبہ کریں اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ صحیح۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا تک رسائی کا واحد راستہ مسیح ہے۔ صحیح۔ مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی صحیح۔ میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ کوئی بھی مسیح کے وسیلے کے بغیر خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا نام مبارک ہو۔ درست۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آٹھویں آیت میں لکھا ہے، تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ ہم پچھلے حصے سے جانتے ہیں اور یوسف زندہ ہے اور گندم اس کے اختیار میں ہے، اور یہ مسیح کی ایک شبیہ ہے، کسی اور میں نجات نہیں ہے۔ پس ہم اس آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بھائی یوسف، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کتنا سنجیدہ ہے۔ یہ ہمیں لوکا کے 15ویں باب میں مصرف بیٹے کی کہانی یاد دلاتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات تھی کہ اسے یاد آ گیا کہ میں غلط جگہ پر ہوں۔ یہ اچھا ہے کہ اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ میرے باپ کے مزدوروں کو افراط میں روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا ہوں۔ اس نے صحیح فیصلہ کیا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے گھر جاؤں گا اور اس سے یہ کہوں گا۔ اور اس پوری کہانی میں بائبل جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس واپس گیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مسیح کے علاوہ کسی کے پاس نجات نہیں، یوسف کی طرح نہیں جس نے اپنے بھائیوں کو چاندی کے عوض نجات بخشی۔ ہمارا زندہ خدا ہمیں مفت نجات دیتا ہے۔ ہمیں بھی اٹھ کر چلے جانا چاہیے، جیسا یہودا کہتا ہے کہ ہم
اٹھ کر چلے جائیں گے تاکہ ہم زندہ رہیں، اور جو اٹھ کر نہیں جاتے ان کے لیے ابدی موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور صحیح۔ بس میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل نہ صرف اچھی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے، بلکہ سکھاتی ہے ایک ایسے نجات دہندہ کے بارے میں جو ہمارا یسوع المسیح ہے، جس نے ہمارے لیے جان دی ہے اور اسی میں زندگی ہے۔ شکریہ۔ نیز ان آیات کے بعد 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب یہودا اپنے باپ کو بنیامین کے بارے میں یقین دہانی کرواتا ہے، اس نے اس سے کہا، اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں، تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا، اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی اجنبی کی ضمانت نہیں دینی چاہیے، اور یہاں پر بھی وہ کسی کی ضمانت نہیں دے رہا۔ لیکن کیا یہودا اس قابل تھا کہ وہ کسی کی ضمانت دے سکے؟ لیکن جب ہم کہانی کی پیروی کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یوسف نے بنیامین کو قید میں ڈالنے پر اصرار کیا، پھر یہودا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ تب تک تھا جب تک یوسف یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن یہودا اپنے باپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ در حقیقت ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہماری ضمانت دی۔ اس نے ہماری ضمانت اس لیے نہیں دی کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، لیکن اس نے ہماری مداخلت سے پہلے ہمارا فدیہ دیا اور اسے عہد جدید کے ضامن کے طور پر بلایا گیا۔ ہم حمد میں کہتے ہیں کہ عہد جدید کے ضامن، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تیرا خون جو بہت دور تھے ان کو قریب لے کر آیا۔ اگرچہ یہودا نے یقین دلایا کہ وہ بنیامین کی حفاظت کرے گا، پھر بھی اسے وہ کیا کر لے سکتا لیا ہے؟ گیا۔ وہ تو مشکل وہ اسے میں اپنے ہے۔ باپ کے پاس واپس کیسے لائے گا؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ خدا کا ایک فرزند جس کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے مسیح کو مقرر کیا گیا، کہ وہ راستے میں ہی کہیں کھو جائے؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ مسیح ہماری ضمانت اس طرح نہیں دیتا کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں وہ کروں گا، بلکہ اس نے سب سے پہلے کر دیا۔ صحیح۔ کیونکہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ میری بھیڑیں میرے ہاتھ میں اس ہیں۔ کی بھیڑیں محفوظ ہیں۔ یسوع نے ہم سے کہا کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور نہ ہی میرے باپ کے ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم 11ویں آیت سے پڑھنا جاری رکھیں گے۔ تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا، اگر یہ بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں سے اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغن بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسالے اور مور اور پستہ اور بادام۔ ان چیزوں کے اختتام تک وہ ایک نذرانہ پیش کرے گا جسے وہ لفظ زیادہ نہیں، تھوڑا بیان کرتا ہے، لیکن میں اس سے ایک سبق عکس کرتا ہوں۔ اس کے بھائی ایک چھوٹا سا نذرانہ ایک امیر شخص یوسف کے پاس لے کر آئے، یہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں میں دو چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ پہلی براہ راست درخواست ہے اور دوسری کچھ علامت۔ براہ راست درخواست یہ ہے کہ تم اپنے تحفہ جات اور اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ لے جانا، اور خداوند تم پر فضل فرمائے گا۔ یعقوب ابھی تک نہیں سیکھا تھا کہ خداوند نے کس طرح خطرناک دلوں کو بدلا، جیسے اساؤ اور لابن کے خطرناک دل تھے۔ یعقوب نے خدا پر بھروسہ نہ کیا، لیکن ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا وہ برے دلوں کو بدلنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا؟ یعقوب نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس سے سبق حاصل نہیں کیا کہ خدا قادر مطلق خدا ہے۔ یہ عملی پہلو ہے، اور علامتی لحاظ سے ایک انسان کے لیے خدا سے مفت تحفہ حاصل کرنا میرے خیال سے بہت مشکل کام ہے۔ اگرچہ کہ خدا کے تمام تحفے انسان کو فضل سے ہی ملتے ہیں، لیکن انسان کو کچھ بھی آرام سے نہیں چاہیے، جیسے تھوڑا سا بلسان، روغن، پستہ اور بادام بھیج کر۔ مطلب ایک امیر شخص نے اپنے نوکر کو تحائف دے کر بھیجا۔ یعقوب، کیا وہ تیرے ان نذرانوں کا منتظر تھا؟ وہ ایک امیر شخص تھا جو یہ چیزیں خرید بھی سکتا تھا، لیکن اس شخص کے لیے خدا کے فضل کو قبول کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، لیکن لوگ یہ کب سیکھیں گے کہ ہمارا زندہ خدا اپنے تحفے بغیر کسی بدلے کے مفت نہیں دیتا؟ صحیح۔ در حقیقت کال کے ملک میں کچھ نہیں، وہ جاتے وقت کیا لے جا سکتا ہے؟ صحیح۔ آگے جاری رکھتے ہوئے ہم 15ویں آیت سے شروع کریں گے۔ تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا۔
جیسے آپ نے ذکر کیا، لیکن چاندی کو دونا کرنے کی کہانی بھی ایک اور کوشش ہے خدا کو احسان لوٹانے کے لیے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم تجھ سے کچھ بھی مفت نہیں چاہتے۔ لیکن میں بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو ظاہری کام نہیں کرنے چاہیے، جیسے کہ بہت سے لوگ ظاہری طور پر چرچ جاتے ہیں، وہاں جا کر ظاہری عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ بھائی ایاز، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ مفت کچھ بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ یہ سوچ کر ڈر گئے تھے کہ کسی نے غلطی سے چاندی ان کے بوروں میں واپس رکھ دی تھی، اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے مختار سے کہا کہ ہمیں چاندی ملی لیکن ہم نے اسے واپس کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے بھائی یوسف نے ان کا معاوضہ دیا، اور اسی طرح خداوند نے بھی ہمارا معاوضہ ادا کیا۔ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے دیے گئے تحفے ہمارے لیے مفت ہوتے ہیں، پر کیا وہ خدا کی نظر میں مفت ہوتے ہیں؟ مثلاً اس کے فضل کے سبب سے ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، پر مکمل آیت یہ نہیں ہے۔ مخلصی کے وسیلے سے۔ مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے۔ مسیح نے بہت زیادہ قیمت ادا کی، اس نے اپنا بیش قیمتی خون دیا، اور بدلے میں اس نے ہم سے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ وہ ان کو عطا کرتا ہے جو اس پر اور اس کی پاک صلیب پر کیے گئے بڑے کام پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سوال یہ ہے، یوسف نے خاص طور پر شمعون کو ہی کیوں باندھا؟ اس نے اپنے بھائیوں میں سے کسی اور کو کیوں نہ باندھا؟ جی بھائی یوسف۔ ہم نے یوسف کو فروخت کرنے کی کہانی سے یہ سمجھا کہ روبن نے اسے بچایا اور اس کو اپنے باپ کے گھر واپس لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا کیونکہ لالچی یہودا نے اسے بھیجا اور اس نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روبن میں ایک اور بدنما عیب تھا جس کے بارے میں نے باب 35 میں پڑھا ہے، لیکن باب 37 میں وہ اسے اپنے باپ کے پاس واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں واپس چلا جائے، یہاں تک کہ یوسف کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اس نے باب 42 میں اس سے سنا جیسا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دراصل ہم اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھ کر کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے۔ اور پھر روبن نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو؟ لیکن تم نے نہ سنا، اور اب دیکھو کہ اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ یوسف کو بیچا گیا، لیکن روبن اس کے لیے قصوروار نہیں تھا۔ یوسف کے بیچے جانے کا قصوروار کون تھا؟ اس کا ذمہ دار شمعون تھا جو دوسرے نمبر پر تھا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شمعون سچ میں بہت زیادہ بے رحم شخص تھا، جس کا ذکر ہم 34ویں باب میں بڑے صحیح۔ واضح طور پر دیکھتے ہیں، جب اس نے ایک قصبے کا قتل عام کیا۔ اس شخص کو جیل میں ڈالا گیا اور وہ چلا گیا۔ یعقوب نے بنیامین کو بھیجنے سے انکار کیا۔ شمعون قید میں تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے رہائی کب ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شمعون کو مہینوں وہاں لگ گئے ہوں اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ بے شک یہ ایک عذاب تھا جس کی ضرورت شمعون کو تھی، لیکن یوسف ایک دانش مند تھا اور وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک وہ آدمی یوسف کے گھر گئے۔ در حقیقت اس سے پہلے یوسف نے حکم دیا کہ انہیں گھر میں داخل کیا جائے اور ایک جانور ذبح کر کے پیش کیا جائے، اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ سپہر میں کھانا کھائے گا، لیکن وہ پریشان اور خوف زدہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ یوسف کے گھر میں رہتے ہوئے انہیں پریشان کرنے والی کوئی چیز تھی جو انہیں خوشی سے روک رہی تھی۔ صحیح۔ لہٰذا کس چیز نے انہیں پریشان کیا؟ اس بات کا خلاصہ آپ اس باب کے آخر میں اور اگلے باب کے آخر میں واضح طور پر دیکھیں گے۔ پہلے انہوں نے یوسف سے یہ کہا کہ ہم سب بھائی ایماندار ہیں، تم ایماندار ہو، تم نے اپنے بھائی کو بیچا ہے، پھر بھی دعویٰ کرتے ہو اور اپنے باپ کو دھوکہ جی دیا۔ دھوکہ دے کر بھی کہتے ہو ایماندار ہیں۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے ضیافت کرے گا۔ وہ خوف زدہ تھے کیونکہ چاندی ان کی تھیلیوں سے برآمد ہوئی تھی، حالانکہ انہوں نے اس چاندی کو جو ان کی تھیلیوں سے برآمد ہوئی تھی
انہیں واپس کر دیا، لیکن پھر بھی وہ خوف زدہ تھے، اور یوسف جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ اپنے بھائیوں کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا تھا، پر وہ خوف زدہ تھے۔ وہ شعوری طور پر بہت زیادہ بے چین تھے۔ کیونکہ جرم کا کوئی اعتراف نہیں۔ جو کوئی اپنی سرکشی کو چھپائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور جو انہیں ترک کرے گا ان پر رحم ہوگا، پر گناہ کرنے والا کبھی خوش نہ رہے گا۔ پس شعوری گناہ اور الزام لگانے والا ہمیشہ انسان کو خوش ہونے سے محروم رکھتا ہے۔ صحیح۔ اب ہم میں سے ہر ایک اگر وہ خدا کے ساتھ اپنے معاملات طے نہیں کرتے اور اپنے آپ میں بھرپور معافی کا لطف نہیں اٹھاتے تو صحیح۔ آپ انہیں خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے خود کو معاف کرنے کے قابل پا نہیں سکیں گے۔ نہ تو خوشی ہوگی اور نہ ہی وہ خدا سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ مجھے یہاں پر ایک خوبصورت آیت یاد آتی ہے، رومیو کے 5ویں باب کی پہلی آیت۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز خدا ٹھہرائے کے تو ساتھ اپنے خداوند مسیح یسوع کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ خداوند کے ساتھ صلح ایک عظیم تحفہ ہے جس پر مسیح یسوع کے خون کے سبب سے سبھی کا حق موجود ہے۔ مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو یوسف کے ساتھ اس کے گھر میں تھا۔ جب ہمیں 23ویں آیت میں بہت سی خوبصورت برکات کا بتایا جاتا ہے، اس شخص نے یوسف کے بھائیوں سے بات کرنا شروع کی۔ اس نے انہیں خوف زدہ اور خوشی سے قاصر پایا۔ وہ 23ویں آیت میں کہتا ہے، تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا، مجھے تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا، اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے۔ ہمیں اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ اس نے انہیں کس طرح تسلی دی اور انہیں کس طرح برکت ملی۔ کچھ لوگ یوسف کے گھر کے مختار کو روح القدس کی علامت کے طور پر سمجھتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں اس کے مستقبل کے بقیہ ایماندار جو اس کے اپنے بھائی تھے۔ اس کے بھائی 2 دفعہ مصر جانے کے دوران مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ پہلی بار جب وہ مصیبت کے آغاز کی نمائندگی کرتے ہیں، اور چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی مصیبت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مختار کے طور پر روح القدس کی بقیہ کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے ان کو توبہ کی طرف مائل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ توبہ ان کی طرف سے نہیں کی گئی، اور جیسا کہ ہم زکریا کے 12ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے بادشاہوں پر فضل اور مناجات کی روح کو نازل کروں گا، اور وہ اس پر غور کریں جس کو انہوں نے چھیدا۔ روح القدس انہیں یوسف کو جاننے میں مدد کرے گا۔ یہاں یہ مختار انہیں مختلف طریقوں سے تربیت دے رہا ہے، لیکن وہ کبھی سخت رویہ رکھتا ہے، لیکن کبھی وہ نرمی سے پیش آتا ہے، اور یوسف اپنی مرضی ان پر عیاں کرتا ہے، اور وہ جان لیتے ہیں کہ یہی ان کا بھائی ہے۔ صحیح، لہٰذا یہ بقیہ کے ساتھ مستقبل میں روح القدس کا کام ہے۔ صحیح۔ اب جب وہ ہمیں خوف زدہ دیکھتا ہے تو روح القدس ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ روح القدس ہمیں تسلی دیتا ہے، صحیح۔ ہمارے پاس موجود خزانے کے بارے میں یقین دلاتا ہے۔ وہ شمعون یعنی اسیر کو رہا کرتا ہے اور ہمارے پاؤں دھوتا ہے۔ اسی طرح آج کل بھی روح القدس ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتا ہے۔ صحیح، سلامتی، تازگی اور آپ کی یقین دہانی، یہ روح القدس کا کام ہے جو خاص طور پر آسمان سے نیچے آیا۔ صحیح۔ کیا یوسف نے ان کے ساتھ کھایا؟ ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابھی تک اقرار نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ اقرار نہیں کریں گے یوسف خود کو ان پر ظاہر نہیں کرے گا۔ لہٰذا ملک کا مالک ہونے کی حیثیت سے وہ ان کے ساتھ کھا نہیں سکتا۔ اس نے ان کے ساتھ فروخت دلی کی، لیکن اس نے ان پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ فروخت دل ہونا اور خود کو ظاہر کرنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ خدا گناہ گار پر بھی رحم کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سب سے مطمئن ہے، نہیں۔ لیکن شخصی طور پر جب وہ مجھ پر خود کو ظاہر کرتا ہے تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ خداوند گناہ گاروں کے ساتھ رحم کرتا ہے اور سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ رفاقت اس کی برکتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ صحیح، اور آئندہ بھی بقیہ خدا کی پروردگاری سے محروم نہیں ہوں گے، لیکن رفاقت تب تک ٹوٹی رہے گی جب تک وہ توبہ نہ کریں اور واپس نہ آئیں۔ پھر خدا کے ساتھ رفاقت قائم وہ ہوگی۔ اسی وقت اسے پہچانیں گے جب وہ جلال میں ظاہر ہوگا۔ یہ وہی ہے جسے انہوں نے چھیدا اور رلایا، اور پھر وہ اسے پہچانیں گے اور وہ انہیں۔ آخری حصے پر بات کریں گے۔ وہ یوسف کے گھر یوسف کے پاس آئے اور اس کے سامنے جھکے۔ آخرکار وہ اس کے سامنے جھکے۔ صحیح۔ یوسف نے جب بنیامین کو دیکھا تو وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور رویا۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
وہ پہلی دفعہ میں بس ایک بار جھکے تھے، لیکن دوسری دفعہ وہ 3 بار جھکے، اور شاید جو خدا نے کہا تھا وہ اسے بھول گئے تھے، لیکن خدا جو کہتا ہے اس سے وہ کرتا ہے۔ شاید یہ بات یوسف بھی بھول گیا ہو، لیکن خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میرا پولا اٹھا اور تمہارے 11 پولوں نے اسے سجدہ کیا، اور جب انہوں نے اس کی گنتی کی تو وہ 10 نکلے، لیکن اس نے ان سے کہا کہ خواب 11 پولوں کا ہی آیا تھا، اپنے بھائیوں کو میرے پاس لاؤ۔ پس پیشن گوئی کے مطابق وہ سب لوگ اس کے سامنے جھکے، جیسا کہ 37ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے، اور خدا کا زندہ صحیح۔ کلام جھکنے کے تعلق سے دیا گیا تھا جو پورا ہوا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یوسف جو کہ بہت ہی رحم دل تھا، جب اس نے اپنی ہی ماں کے بیٹوں کو اس طرح کی بری حالت میں دیکھا تو اس کا دل، جن کے ہاتھ اس کے خون یا پھر سودا بازی میں ملوث تھے۔ اور یہودا نے کیا کیا تھا؟ یہودا نے اپنے بھائیوں میں چاندی کے 2 سکے تقسیم کیے، واحد بنیامین تھا جو اس گناہ سے مبرہ تھا۔ تب یوسف کو اس کی یاد آئی، تب وہ اپنے حجرے میں جا کے رویا۔ ہم نے بائبل میں کہیں نہیں پڑھا کہ یوسف قید اور ذلت کے دوران یا پھر کسی اور وجہ سے رویا ہو، لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تخت نشین ہونے کے بعد 7 وہ بار 7 بار رویا۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گندم صرف یوسف کے پاس تھی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نجات صرف یسوع کے پاس ہے۔ میں یوسف کے بھائیوں کو پسند کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ ہم اٹھیں اور چلیں اور زندہ رہیں۔ خداوند یسوع کے سوا کسی میں زندگی نہیں جو زندگی کا حقیقی منبع ہے۔ ہم نے سیکھا کہ گندم زندگی کی پرورش ہے۔ یہ ہمیں پورے سفر میں مسیح پر ایمان لانے کے بعد رفاقت کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آج کی قسط سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلی قسط میں ہم کہانی کے واقعات جاری رکھیں گے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ہمیں ای میل کیجیے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔